नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली 10th पारा सूरतुत तौबा आयत नंबर 4 इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के आहद तुम जिनसे अहद किया तुमने मिनल मुशरिकीन में से सुम्मा फिर लम नहीं यंकुसूकुम नून काफ सौद इसका रूट है नक्स कहते हैं किसी चीज की कमी को लम यंकुसूकुम उन्होंने कमी नहीं की तुमसे शैअन कुछ भी वलम और नहीं युजाहिरू ज़ाहरा इसका रूट है किसी चीज की पिछली साइड को कहा जाता है और नहीं उन्होंने पुष्ट पनाही की अलैकुम तुम्हारे खिलाफ अहदन किसी की फ़अतिम्मु तामीम मीम इसका रूट है तमाम करना पूरा करना फ़अतिम्मु तो पूरा करो इलैहिम इनकी तरफ आहदहुम इनके अहद को इला मुद्दतिहिम इनकी मुद्दत तक इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुत्तकीन पसंद करता है तकवा वालों को सिवाय उन लोगों के जिनसे अहद किया तुमने मुशरिकीन में से। अच्छा, अगर हम इस आयत को समझने के लिए आयत नंबर 2 को भी देख लें, सॉरी आयत नंबर 3 को भी देख लें तो बेहतर होगा। और ऐलान है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से लोगों की तरफ हज अकबर के दिन कि बेशक अल्लाह ताला बरी ज़िम्मा है मुशरिकों से और इसका रसूल भी। फिर अगर तौबा कर लो तुम तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए और अगर मुंह फेरा तुमने तो जान लो बेशक तुम नहीं आजिज करने वाले अल्लाह को और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया दर्दनाक अजाब की इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अब ये एक एक्सेप्शन चीज आ गई है सिवाय उन लोगों के जिनसे अहद किया तुमने मुशरिकीन में से यानी मुशरिकीन की चौथी एक किस्म यहाँ पे बताई जा रही है कि इनसे जितनी मुद्दत का मुआहदा था इस मुद्दत तक इन्हें रहने की इजाजत दी गई है। वैसे तो ऐलान कर दिया गया ना कि अभी तुमको 4 माह यहाँ रहने की इजाजत है। इसमें ये एक मोहलत इसलिए है कि तुम सोच विचार कर लो, तुम रिसर्च कर लो, तुम इस्लाम के बारे में पढ़ लो, उसमें अगर दाखिल होना है तो दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम में दाखिल नहीं होना नहीं पसंद तो फिर इस इलाके को छोड़कर चले जाओ। लेकिन अगर दोनों सूरतें इख्तियार नहीं करोगे, ना तो मोमिन बन रहे हो और ना ही हिजरत करके यहाँ से निकल रहे हो, यानी इस इलाके को छोड़कर भी नहीं जा रहे और ईमान भी कबूल नहीं कर रहे, तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या है कि कुछ मुशरिकीन ऐसे थे कि जिनसे जैसे आपको पता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर 10 साल का एक कमिटमेंट हो गया था इनके साथ। तो इसमें जिक्र किया जा रहा है कि वो मुशरिकीन के जिनसे एक मुद्दत तक का मुआहिदा हो चुका है, इस मुद्दत तक इन्हें रहने की इजाजत दी गई। यानी जिनसे पहले आप बात कर चुके हैं कि हम इस अरसे तक आपको यहाँ रहने देंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं देंगे, तो उस मुआहदे को पूरा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुआहदे की पासदारी की और इसके खिलाफ कोई हरकत नहीं की, तो इसलिए मुसलमानों के लिए भी इसकी पासदारी को जरूरी करार दिया गया। आप देखें कि अल्लाह ताला का हुक्म कितना अदल के ऊपर है और अल्लाह ताला कितना बड़ा मुनसिफ है कि जब शिरक करने वाले भी अहद की पासदारी कर रहे हैं तो मुसलमानों को उनके अहद की भी पासदारी का हुक्म दिया जा रहा है। गोया वादा खिलाफी मोमिनीन से तो क्या मुशरिकीन से भी करना अल्लाह ताला को नापसंद है। यानी वो मुशरिक के जिनसे तुमने वादा किया था अमन व अमान का और उन्होंने अपने वादे में कोई हेर फेर नहीं किया, उस अरसे में कोई वलम युजाहिरू उन्होंने कोई पुष्ट पनाही नहीं की, कोई गलत काम उस अरसे में कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर फ़अतिम्मु इलैहिम अहदहुम तो जिस हद तक जो एक टाइम लिमिट तुमने उनको दी हुई है उसको पूरा करो इला मुद्दतिहिम इनकी मुद्दत तक। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन तो बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है तकवा वालों को। तो वादे की पाबंदी करना भी गोया तकवा ही की अलामत है। ये आपके तकवा का सबूत है कि आप वादे को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो मोमिनीन के साथ है या मुशरिकीन के साथ। फ़इज़ा फिर जब फ़इज़न सलख़ा फिर जब गुजर जाएं अल अशहुरु महीने, शहर कहते हैं ना महीने को, शहरु रमदान आप पढ़ते हैं, शहर एक महीना और अशहुर महीने, अल हुरुम हराम। अच्छा, फिर जब गुजर जाए हराम महीने। अच्छा, इन
حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان برات جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو کیا گیا، تو اس اعتبار سے اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی۔ تو کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو اس لیے یہ جو کہا گیا نا کہ فَإِذَنْ صَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جو حرمت والے مہینے ہیں، وہاں یہاں اس سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہے نا کہ 10 ذی الحج کو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ یہ بری ذمہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومن مشرکین سے۔ تو اب اس کا حساب اگر لگایا جائے 10 ذی الحجہ سے لے کر، تو یہ 10 ربیع الثانی تک بنیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 4 مہینے اب وہ ہیں۔ اچھا، فَإِذَنْ صَلَحَ، پھر جب وہ گزر جائیں، یعنی وہ جو الٹیمیٹم تم ان کو دے چکے ہو 4 مہینوں کا، اب اٹس اباؤٹ ٹو اوور، وہ تو ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا، اب کیا کرو؟ فَقْتُلُوا، تو قتل کرو۔ وارننگ تو پہلے سے دے چکے تھے تم لوگ کہ تمہیں ایمان لانا ہوگا، اگر ایمان نہیں لانا تو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، جزیرہ عرب سے نکلنا پڑے گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایک تیسری صورت کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہونے کے لیے۔ اچھا، ہوا تو ایسے تھا کہ وہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی انہوں نے علاقہ نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر اور اپنے اسلام کا اظہار کر لیا تھا اور وہیں رہ گئے تھے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، حیثو، جہاں کہیں وجدتموہم، پاؤ تم ان کو، پھر جہاں کہیں وہ ملے تو تم ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ یعنی اب کیونکہ ان کو جو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس کی میعاد بھی پوری ہو گئی، اب ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے اس جزیرہ عرب میں، مشرکوں کی زندگی کو اب کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو یعنی قید کر لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرو ان کو، یعنی اگر وہ کسی قلعے میں جا کر بند ہو گئے، کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں، کہیں چھپ گئے ہیں، تو اس جگہ کو بھی گھیرے میں لے لو۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے۔ وَقْعُدُوا کا روٹ قاف عین دال ہے، قعدہ جیسے آپ نماز میں بھی کہتے ہیں قعدہ بیٹھ جانے کو، وَقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے، کُلَّ مرصد، ہر گھات پر، یعنی جہاں جہاں سے وہ بھاگ نکلنے کی اب کوشش کریں، جہاں آنا جانا چاہیں، کچھ بھی کریں، تو اب ہر گھات پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یعنی اب ان کو قتل عام کی اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو۔ تو بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے، یعنی چاہے وہ حرم یعنی حرم کی حدود میں ہوں یا حل میں ہوں، یعنی حل میں ہوں یا حرم میں ہوں، جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ اور بعض مفسرین نے جو سورۃ البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 191 پڑھی تھی کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ تو اس آیت سے یہ ایک خاص چیز نکلتی ہے کہ صرف حدود حرم سے باہر حل میں قتل کرنے کی اجازت ہے، حدود حرم میں انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور پکڑو ان کو، یعنی ان کو قیدی بنا لو، ان کو گھیر لو، ان کو قتل کرو اور بیٹھ جاؤ ہر گھات پر۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی شرک سے توبہ کر لیں اور اسلام لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا، خا لام واؤ اس کا روٹ ہے، تو چھوڑ دو ان کو، سبیلہم، ان کا راستہ، یعنی پھر ان کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر وہ توبہ کر لیں، مسلم ہو جائیں، اور مسلمان یہ نہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، بلکہ اس کا اظہار بھی کرنا ہوگا۔ جسمانی اظہار کیسے ہوگا؟ اقام الصلاح، نماز قائم کرنا ہوگی، اور ویسے کیسے اظہار کریں گے اور زیادہ مسلم ہونے کا؟ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیں گے، یعنی مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپنے مومن ہونے کا وہ اعلان کر دیں گے۔ فخلوا سبیلہم، تو چھوڑ دو ان کا راستہ۔
یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملے تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار قلعے اور پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے، یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے، مطلب ہر طرح سے ان کو نقصان پہنچانے کی پوری اجازت ہے۔ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی پھر ان کو آزادی ہے یہاں پہ رہنے کی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ قبول اسلام کے بعد اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ، یہ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کر دے، یعنی نماز کا یا پھر زکوٰۃ کا، تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا، وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا۔ اور حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ایک پرفیکٹ مومن بنے گا۔ وَإِن وَإِن اور اگر احد کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک پناہ مانگے تم سے، فَأَجِرْهُ تو پناہ دے دو اس کو، یعنی اگر کوئی مشرک تم سے اس بات کی اجازت لے رہا ہے کہ تھوڑا عرصہ ہمیں یہاں پہ رہنے دیا جائے، استجارہ کا ورڈ جور سے نکلا ہوا ہے، جار بھی اسی سے جار کہتے ہیں نا ہمسائے کو، جیم واو را اس کا روٹ ہے، کہ اگر کوئی تم سے پناہ مانگے تھوڑا عرصہ کے لیے اور رکنا چاہے، اور یہ سوچ کر کہ ہمیں اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے کی، مزید اس کو قریب سے جانچنے پرکھنے کی اجازت دی جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو فَأَجِرْهُ تو پناہ دے دو اس کو۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی تم سے پناہ مانگ رہا ہو تو پھر بھی تم اس کو پناہ دینے سے انکار کر دو، بس اس کو قتل کر دو یا ملک بدر کر دو، بلکہ پھر ایسے لوگوں کو پناہ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے امپریس ہو کر یا اسلامی ماحول میں رہنے کی وجہ سے یا مسلمانوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے کچھ ان کے دل میں ایمان قبول کرنے کی طرف رجحان پیدا ہو اور وہ مسلمان بن جائیں، تو ایسے لوگوں کو پناہ دینا ضروری ہے۔ اور یہ پناہ مرد بھی دے سکتے ہیں، عورتیں بھی دے سکتی ہیں، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے کچھ لوگوں کو پناہ دی تھی اس طرح سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی تو ہم بھی اس کو ضرور پناہ دیں گے۔ اور پھر پناہ بھی کیسے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ دیکھیں کوئی ایسی پناہ گاہیں یا کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس تو نہیں بنے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ عرصہ یہاں رہیں اور اسلام کو اسٹڈی کریں، دین آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ ایک طرح سے رسک بھی تھا اس میں، لیکن اسلام کے فروغ کے لیے، یا دیکھیں کہ اسلام کتنا امن پسند ہے کہ اگر مشرک جن کو آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا، اس کے باوجود آپ سے وہ ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں، مزید ٹائم مانگ رہے ہیں ریسرچ کے لیے، اسٹڈی کے لیے، تو ان کو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ضرور وہ ٹائم پیریڈ دیں، ان کو ریلیکسیشن دیں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام۔ کلام اللہ کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، ان کی معاشرت میں، ان کے گھروں میں، ان کو نماز پڑھتا دیکھیں، قرآن سنیں، ثم پھر اب لکھ منا پھر پہنچا دو اس کو اس کی جائے امن میں۔ اچھا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے آپ سے پناہ مانگی اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں نے ابھی بھی میں مومن نہیں ہونے والا تو آپ اس کو مار دیں، بلکہ پھر اس کو اس کی پناہ گاہ پر جہاں اس نے جانا ہے، جہاں اس کے لیے ایک سیف پلیس ہے، وہاں اس کو پہنچانا ہوگا، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا، آپ نے اس کو پناہ دی تھی، اس نے ریسرچ کرنے کے لیے ٹائم مانگا تھا، تو وہ ٹائم تو ان کو دیا جانا تھا، وہ ان کا حق تھا۔ اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اب ان سے کہا جائے کہ تم نے تو اتنا عرصہ کہا تھا کہ میں اسٹڈی کروں گا اور پھر ایمان لے آؤں گا، لیکن پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے، تو چلو اب میں تمہاری گردن اڑانے لگا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو پھر اب لکھو منا پہنچا دو ان کو اس کی جائے امن میں۔ ذالکہ یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون
جو علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو تو ان کے اخلاق و کردار یا ان کی سمجھ ایسی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ اگر تو وہ دین اسلام کو سمجھتے تو پھر تو ضرور ایمان لے آتے، لیکن اگر وہ لا علم ہیں، جاہل ہیں، تو پھر مسلمانوں کے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو اپنی جائے امن تک پہنچا دیں۔ تو ان ساری آیات کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایک مسلمان کا اخلاق و کردار نہ صرف باقی مسلمانوں کے ساتھ بلکہ مشرکین کے ساتھ بھی ایک انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کسی نان مسلمس کے ساتھ بھی تو اس کو بھی پورا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی مومن کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ الٹیمیٹم جو آپ نے ان کو دیا ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو پھر اب اجازت۔ اب دیکھیں کہ یہ اگر آیات آپ امیجنیشن میں لائیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو ہیں وہ گئے ہیں اور مطلب حج کے دن چل رہے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہیں اور حج کے لیے وہ کہیں اسٹے کیے ہوئے ہیں، تو وہاں یہ اونچی آواز میں ایک بھرے مجمع میں ان آیات کا سنانا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کہ قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم ان کو پاؤ اور پکڑو ان کو اور گھیرو ان کو اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات پر۔ تو یہ کتنا ایک سخت چیز ہے مشرکین کے لیے۔ ایک دفعہ تو ان کے دل بھی ضرور ڈرے ہوں گے اس کو دیکھ ان آیات کو سن کر، اور ان کے لیے یہ ایک انسلٹ کا باعث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ ان کے لیے یوز کیے اور پھر بھری مجلس میں اس طرح سے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ اور حضرت ابو بکر کیونکہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے تھے اور حضرت علی اس کے بعد آئے تھے، یعنی یہ آیات تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابو بکر مکہ تشریف لا چکے تھے امیر حج بن کر، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں ان کے پیچھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ امیر بن کر آئے یا مامور بن کر؟ یعنی اب ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جگہ پر آپ کو امیر بنا دیا ہو؟ تو اگر ایسی بات ہے تو آپ آ جائیں میری پلیس پر اور میں آپ کی پلیس پہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ نہیں، مجھے مامور بنا کر بھیجا گیا، میں امیر نہیں ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ لیکن یہ آیات ایسی ہیں، یہ حکم ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ میری فیملی کا ہی کوئی ممبر ان کو اناؤنس کرے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عرب میں جس طرح کا کلچر تھا قبیلوں کا، تو اس طرح کی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہوتی تو ان کے اپنے قبیلے ہی کا کوئی آدمی کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی نے یہ ساری آیات ان کو بھرے مجمع میں پڑھ کر سنائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔